opportunity to speak on this, I believe, very, very important issue. फेक न्यूज़ और जो इस वक्त मीडिया का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, जो सबसे बड़ा बहरान है इस वक्त, अगर आप इत्तलाआत के हवाले से देखेंगे या इंफॉर्मेशन के हवाले से देखेंगे, तो वो ये हुआ है कि फेक न्यूज़ तो पहले भी थी, हमेशा ख़बरें जो हैं वो उड़ती थी. पहले ये क्राइसिस था कि जो डिसमिनेशन का जो ज़राए थे वो महदूद थे, तो लोगों को असल ख़बर तक पहुंचने में वक्त लग जाता था. अब दूसरा प्रॉब्लम हो गया है. अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि टेक्नोलॉजी ने, स्पेशली जो 1990 की दहाई के बाद जिस तरीके से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया, तो उससे क्या हुआ कि जो डिसमिनेशन के ज़राए हैं, यानी जो ख़बर फैलाने के ज़राए हैं या ख़बर फैलाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो इतनी ज़्यादा हो गई कि अब हमें उसकी बहुतात का सामना है. सो पहले जो एरा था उसमें हमारा प्राइमरी प्रॉब्लम था कि हमारे पास ख़बर पहुंचाने के ज़राए महदूद थे. अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि ख़बर को फैलाने के ज़राए जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं. तो ये जो एक बैलेंस है वो उसको कैसे लिया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के मीडिया का. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस तरीके से ये मीडिया का एक जो क्राइसिस है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. जिस तरीके से टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसके नतीजे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है फेक न्यूज़ के हवाले से, वो बहुत उसकी अहमियत है कि उसको समझा जाए. तो जो ख़बर देने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि उनकी ये ट्रेनिंग हो कि वो ख़बर को, असली ख़बर क्या है, जाली ख़बर क्या है, उसको वो आगे कर सकें. बहुत रिसेंट में अगर मैं पीछे से अगर आपको जो है वो शुरू हूँ, तो मसलन अभी जब ये आया स्कैम आया कि ये पेंडोरा लीक्स का, जो आखिरी, इसको आप देखिए, पेंडोरा लीक्स के स्कैम में जस्ट एट द पीक ऑफ द मूवमेंट, जब खबर बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर जो सारे टेलीविजन डिस्कशंस कर रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर पीटीवी के बैनर से एक ख़बर फ्लोट हुई. और वो ख़बर ये थी कि एक जो पॉलिटिकल उनके जो साहबजादे हैं, एक पॉलिटिकल लीडर के, उनकी जो भी कंपनियां जो हैं वो वहाँ पे निकली हैं. चूँकि उस फैमिली की एक हिस्ट्री थी, वो पहले ही सारी कंपनीज वगैरह में मुलव्वस था, लिहाजा उस ख़बर को प्राइवेट मीडिया ने तस्दीक के बग़ैर उस ख़बर को चलाया और वो ख़बर बड़ी तेज़ी से हर जगह के ऊपर चली गई. इससे पहले अगर आप देखें तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट ओबामा ने 2013 में ये बात कही थी कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है. अब दो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ, इसके साथ फिर इसको यूज़ किया जाता है दूसरे, पहले लोगों के ख़िलाफ़, फिर पार्टीज़ के ख़िलाफ़, मुल्क के अंदर हुकूमतों के ख़िलाफ़, और फिर अगर आप उससे बड़ा चले जाएं तो फिर मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं. मैं आपको दो बड़े इनोसेंट जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल वाक़यात हैं, बट मैं आपको उनके पॉलिटिकल यूज़ के ऊपर जो है वो मतलब बताता हूँ कि कैसे उसका पॉलिटिकल यूज़ किया. मसलन इंडिया ने क्या किया, हिंदुस्तान ने एक पूरी अपनी वेब पेजेस का एक नेटवर्क क्रिएट किया. सो मोर देन 785 वेबसाइट्स वर क्रिएटेड. वो वेबसाइट्स इंडिया की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी थी ANI, उसके साथ लिंक थी, वो हिंदुस्तान के बड़े चैनल्स के साथ लिंक थी. उनका क्या काम था, वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में फोकस्ड फेक न्यूज़ जनरेट करते थे और करते हैं अब भी. अभी मसलन इस्लामाबाद में एक इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, एक लाहौर में वाक़या हुआ. इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली एक जो ख़ातून थी उनको कत्ल किया गया और बड़े बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया. नूर मकदम केस का मैं हवाला दे रहा हूँ. लाहौर के अंदर एक टिक टॉकर जो है उसका मीनार पाकिस्तान के ऊपर वाक़या हुआ. दोनों का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, ये एक इंडिविजुअल वाक़यात थे. एक इंडियन चैनल ने, अगर आप सिर्फ, मैं आपसे ये कहना, आपको मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ आप जो इंडियन वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल WION चैनल है, इंडिया के सिर्फ एक चैनल ने एवरेज
175 ویڈیوز روزانہ کریٹ کی اس کیس کے اوپر، یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں عورتیں کتنی غیر محفوظ ہیں۔ جو مینار پاکستان کا واقعہ آیا، ابھی ہم نے جب ہم نے اس کے اوپر اب کافی ہم نے کام کیا ہے گورنمنٹ کے اندر، اور ہم بڑے کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں کہ کون سی خبر کو کس جگہ سے کتنا پش ملتا ہے۔ سو وہ جو مینار پاکستان کا کیس تھا، اس کے اوپر بھی ہزاروں ٹویٹس، لاکھوں ٹویٹس اور جو سوشل میڈیا خبریں ہیں، وہ اس وقت جو ہے ہماری جو کچھ ہمسایہ ممالک تھے، ان کی جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس تھے، ان سے سپورٹ ملی اور اس چیز کو اٹھایا۔ اب ایک اس خبر کے پہلو بڑے جینون ہیں اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ خواتین کو محفوظ ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اور ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومت کے اوپر۔ ایک تو جینون کرٹیسزم ہے، وہ کیا تھا، لیکن ایک فیک کرٹیسزم کریٹ کیا گیا، وہ حکومت کے خلاف نہیں تھا، وہ ملک کے خلاف تھا، اور ہمارا اپنا میڈیا بھی اس کے اندر شامل ہو گیا یہ بتانے کے لیے کہ کتنی عورتیں یہاں پہ غیر محفوظ ہیں۔ اب یہ کیسے ہوا؟ ہندوستان کے اندر دہلی میں جب وہ ریپ کیس کا ہوا، اور ہندوستان کو بعد میں دہلی کو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں ایک آلٹرنیٹ نیریٹو کریٹ کرنا ہے کہ یہ دہلی میں نہیں ہو رہا، یہ تو ہر جگہ کے اوپر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس سے ایک بہت بڑا فیک نیوز کا طوفان کریٹ کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ باہر پاکستانی بھی یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ واقعی شاید کچھ ایسا ہی معاملہ ہو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس سے پیچھے لے چلتا ہوں، ہاؤ فیک نیوز ایکچولی بہت ایک پورے نیریٹیوز جو ہیں وہ اس کے اوپر بیان کیے گئے۔ 1996 میں ہندوستان میں اجیت دوول صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کشمیر کی جدوجہد ہے اس کو اسلامک ایکسٹریمزم سے جوڑنا ہے۔ تو کیا کیا گیا، ایک فیک واقعہ کریٹ کیا گیا جس میں اغوا کیے گئے کچھ ٹورسٹ، کچھ پولش تھے اور جو تھے ہمارے کچھ مغربی ٹورسٹ تھے جو کشمیر کے دورے پہ تھے، ان کو اغوا کیا گیا، اور ان کو یہ پورٹرے کیا گیا کہ ان کو جو کشمیری حریت پسند ہے انہوں نے اغوا کیا، اور اس کے بعد ایک پوری مہم چلی جس سے جو کشمیر موومنٹ تھی اس کو جو ایک ایکسٹریمسٹ موومنٹ تھی، اسلامک ایکسٹریمسٹ موومنٹس جو تھیں، ان سے ان کا رشتہ بنایا گیا۔ دس از ہاؤ دا ماڈرن نیریٹو وارفیئر، یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس میں پرابلم، سب سے بڑا پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ جب پرابلم وہاں پہ آتا ہے خبر کو ٹوسٹ کرنے کے اوپر۔ جب خبر کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے اور فیکٹس کو اس طرح سے سامنے رکھا جاتا ہے کہ اصل اور نقل کا فرق ختم ہو جائے، یہ وہ ایک بہت آئی وڈ سے کہ باریک نقطہ ہے جس کے اوپر ماڈرن جو صحافی ہیں ان کو ٹرین ہونا ہے، اور جو ماڈرن جرنلسٹ ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام میڈیا نے ایک ایوولوشن دیکھا ہے۔ 2018 میں جب میں بنا انفارمیشن منسٹر بنا، تو سب سے پہلے آ کے تو ہم نے دیکھا تو ہمارا تو گورنمنٹ کا تو بالکل کوئی ڈیجیٹل میڈیا تھا ہی نہیں۔ سو ہم نے آ کے اس وقت یہ ایفرٹ شروع کی۔ اس سے پہلے میں چونکہ میں پی ٹی آئی کا سیکرٹری انفارمیشن تھا، 2015-16 سے پی ٹی آئی کا 2016 آنورڈ آلموسٹ جو پی ٹی آئی کا میڈیا ہے یہ سارا جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا۔ تو ہمارے پاس جو لڑکے لڑکیاں تھے جو پی ٹی آئی میں سوشل میڈیا چلا رہے تھے، وہ لڑکے لڑکیاں جو تھے بہت ینگسٹرز تھے سارے، وہ گورنمنٹ سے بہت آگے تھے۔ سو آئی ریئلائزڈ کہ ہم اس کو ماڈرنائز کریں۔ سو ہم نے اپنا جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کو ہم نے ماڈرنائز کرنا شروع کیا، اور اب الحمدللہ ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے اٹس ایٹ پار ود اینی ادر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میڈیا ونگ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اے پی پی ہے اس کو ہم نے ڈیجیٹل نیوز ایجنسی میں کنورٹ کیا، اور پھر ہم نے اس کو پورا ایک تبدیل کیا کہ کیسے ہم اس سے ایک پوری اپنی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا انفلوئنس جو ہے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب افغانستان کا بھی حالیہ کرائسس ہوا تو اس میں جو خبر تھی
وہ سب سے جو خبر لیڈ کر رہا تھا وہ پاکستان لیڈ کر رہا تھا، بیکاز وہاں پر بہت زیادہ خبریں جو تھیں وہ تضاد کے اوپر آ رہی تھیں. اور اس وقت سے لے کر اب تک مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو، ہم نے اپنی جو نیشنل میڈیا ہے اس کو کوشش کی کہ ایک بالکل جو حقیقت چل رہی تھی وہاں پہ وہ ہم جو ہے وہ وہاں پر دیں، اور ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کی طرف لے کے چلیں. لیکن جو مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں دنیا کے اوپر، یونائٹڈ نیشنز کی سطح کے اوپر کچھ رول آف دا گیم بنانے ہوں گے، جہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ساتھ لانا ہوگا. ابھی آپ نے سینٹ میں فیس بک کی ہیئرنگ دیکھی ہے، جس میں جو زکربرگ تھے ان کو یہ بات بار بار سینیٹرز نے کہی کہ آپ کی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے آپ اس کی طرف جو ہے وہ کیا آپ اقدامات لے رہے ہیں. یہ جو سینس ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں بڑی پریویل کر رہی ہے، چاہے برطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو. یورپ نے ابھی یورپی یونین نے اپنی جو آن لائن سیکیورٹی رولز لے کر کے آئے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا امریکہ کے اندر جو ہے وہ نئی لیجسلیشن آئی ہے، جب برطانیہ میں تھریسا مے پرائم منسٹر تھیں تو شی واز پروبیبلی دا موسٹ اگریسو لیڈر جو کہ اس طرف ایکسپریشن ود رسپانسبلٹی کے اوپر جو ہے انہوں نے کام کیا. سو اب امپورٹنٹ یہ ہے آگے چلنے کے لیے، ایک تو میڈیا کے اندر اتنی ڈیبیٹ نہیں ہے فیک نیوز کو لے کے جتنی ہونی چاہیے. ہمارے بہت سارے اسپیشلی جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں وہ فیک نیوز کے اوپر ایکچولی تھرائیو کر رہے ہیں، اور اسپیشلی جو یوٹیوب چینلز جو بھی زیادہ تر بن گئے ہیں ان میں بہت لوگ، سب تو نہیں لیکن بہت لوگ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی کر دیں اور ان کے اوپر کوئی پکڑ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہماری میرے خیال میں میڈیا کے اندر ایک تو پاکستان میں ڈیبیٹ بہت کم ہے، اور باہر بھی ابھی اتنی ڈیبیٹ نہیں ہے جو میڈیا کے اندر جس قسم کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ایکچولی آئی ووڈ لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو عرب نیوز فار picking up this very important topic. I believe that یہ جو ایشو ہے this is probably one of the most important I would say challenge جو ماڈرن میڈیا فیس کر رہا ہے، اور اس کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو کیٹر کریں. اور ایک رسپانسبل میڈیا از ایکچولی اے فری میڈیا. اگر میڈیا رسپانسبل نہیں ہوگا تو وہ فری نہیں ہو سکتا. وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ کسی نہ کسی کے انٹرسٹ کو آگے لے کے چل رہا ہوگا. سو فیک نیوز کو کرنا اور سچ اور جھوٹ کو اس طرح سے ملا دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، یہ دو بڑے چیلنجز ہیں ہمارے میڈیا کے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیبیٹ شروع کی ہے اس کو باقی میڈیا بھی جو ہے اس کے اوپر غور کرے گا، اور میڈیا کے اندر سے سلوشن آنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹس جو ہیں وہ سلوشن دے رہی ہیں بیکاز وہ انڈر پریشر ہیں. اتنا کانٹینٹ، فیک کانٹینٹ آ رہا ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں، چاہے وہ آپ یو کے کی گورنمنٹ ہو، چاہے یورپی یونین ہو، چاہے یو ایس اے ہو، اور چاہے باقی ممالک ہوں. تمام ممالک اس کی طرف لیجسلیشن کر رہے ہیں. بٹ دا ریئل جو سلوشن آئے گا وہ میڈیا کے اندر کی ڈیبیٹ سے آئے گا کہ ہم نے کیسے اس کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. سو اگین آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ عرب نیوز فار دس ویری ٹائملی انیشیٹو. تھینک یو ویری مچ.